نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. To all our respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It is by the grace of Almighty Allah and the blessings of our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that Minhaj Women League UK has once again organized for you the online Giyari Sharif program, brought to you through Minhaj Women League UK's YouTube channel and Facebook page. I would like to start by welcoming all our respected viewers who have joined us today, and a very warm welcome to our honourable guests who will be taking part in today's program. The month of Rabiul Thani is the fourth month of the Islamic calendar, and the 11th of this month marks the day dedicated to honouring and commemorating the King of Baghdad, the chief of contented souls, the incomparable, the master of saints, the Sultan al-Awliya, Hazrat Ghaus al-Azam Sayyidina Shaykh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani al-Hassani wal-Husayni radiyallahu anhu. He is the master of the awliya, the leader of the men of the unseen, the knower of secrets, the key to sainthood, the one who uttered, "My foot is on the neck of all saints." He is the helper of the needy and the one whose gaze turned robbers to saints. Subhanallah. To commence our program, I would like to invite Sister Hina Ahmed for the recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية صدق الله العظيم. MashaAllah, Jazakallah. This was Sister Hina Ahmed from Dundee, Scotland, who has presented that beautiful and melodious recitation of the Holy Quran. From the beautiful words of Allah subhanahu wa ta'ala, we move on to words in praise of the most merciful and the most kind. I would like to invite Sister Benazir Naseem to join us for a hamd. Allah karam, Allah karam, Allah karam, Allah karam, हाजिर है तेरे दरबार में हम अल्लाह करम देती
صدا یہ چشمے نم اللہ کرم اللہ کرم. MashaAllah. Thank you to Sister Benazir Naseem from Midland for the lovely Hamde Bari Ta'ala. Sheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu was born in the holy month of Ramadan. And during this time, news quickly spread that the infant would not take milk from dawn until sunset. And it was clear the newborn child was fasting during the daytime hours. This was Sultan al-Awliya, subhanallah. Following the glorious words in praise of Allah subhanahu wa ta'ala, we would like to move forward in the program by inviting Sister Samina Shahid to send praise and salutations in the court of the beloved Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with a naat. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر. اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر. رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کرم ہی کرم ہے عطا ہی عطا ہے. کرم ہی کرم ہے عطا ہی عطا ہے. حبیب خدا ہے میرا مصطفیٰ ہے. میرے جیسے لاکھوں گداؤں کا لوگو. میرے جیسے لاکھوں گداؤں کا لوگو. جو حاجت روا ہے میرا مصطفیٰ ہے. میرا کا شان والا میرا کا شان والا میرا کا شان والا میرا کا شان والا. میری کیوں بلندی پہ پرواز نہ ہو. میری کیوں بلندی پہ پرواز نہ ہو. مجھے اپنی قسمت پہ کیوں ناز نہ ہو. مجھے اپنی قسمت پہ کیوں ناز نہ ہو. حسینوں میں جو سب سے بڑھ کر ہنسی ہے. حسینوں میں جو سب سے بڑھ کر ہنسی ہے. میرا دل ربا ہے میرا مصطفیٰ ہے. میرا دل ربا ہے میرا مصطفیٰ ہے. نہ شان ایسی حلقت میں پائے گا کوئی. نہ شان ایسی حلقت میں پائے گا کوئی. نہ اور ایسا دنیا میں آئے گا کوئی. نہ اور ایسا دنیا میں آئے گا کوئی.
جو مخلوق میں ہر کسی سے ہے افضل، جو مخلوق میں ہر کسی سے ہے افضل، جو سب سے بڑا ہے میرا مصطفیٰ ہے، جو سب سے بڑا ہے میرا مصطفیٰ ہے، میرا آقا شان والا، میرا آقا شان والا، میرا آقا شان والا، میرا آقا شان والا، میرے پاس آؤ دکھاؤں میں تم کو، میرے پاس آؤ دکھاؤں میں تم کو، وہ اقصیٰ کی مسجد کا پرکیف منظر، وہ اقصیٰ کی مسجد کا پرکیف منظر، وہ نبیوں کے جھرمٹ میں سرتاج بن کر، وہ نبیوں کے جھرمٹ میں سرتاج بن کر، جو آگے کھڑا ہے میرا مصطفیٰ ہے، جو آگے کھڑا ہے میرا مصطفیٰ ہے، بتاؤ مجھے اشک برساؤں کیوں کر، بتاؤ مجھے اشک برساؤں کیوں کر، میں فاروقی مشکل سے گھبراؤں کیوں کر، میں فاروقی مشکل سے گھبراؤں کیوں کر، کہ بعد از خدا گر مصیبت زدہ کا، کہ بعد از خدا گر مصیبت زدہ کا، جو مشکل کشا ہے میرا مصطفیٰ ہے، جو مشکل کشا ہے میرا مصطفیٰ ہے، میرا آقا شان والا، میرا آقا شان والا، میرا آقا شان والا، میرا آقا شان والا، کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے، حبیب خدا ہے میرا مصطفیٰ ہے، میرے جیسے لاکھوں گداؤں کا لوگوں، جو حاجت روا ہے میرا مصطفیٰ ہے۔ Subhanallah. MashaAllah, that was Sister Samina Shahid from Glasgow, Scotland, presenting a naat in the court of the Holy Prophet ﷺ. We have just heard how Sheikh Abdul Qadir Jilani radiallahu anhu would not take milk as an infant during daytime hours in Ramadan. Now it is said that the following year there was difficulty in the sighting of the moon due to heavy cloud, and the people were unable to establish whether it was the first day of Ramadan. It was decided that everyone would observe Ramadan based on whether Sheikh Abdul Qadir radiallahu anhu took a feed and drank milk during the day. If he did not feed, then they would take it to mean that it was the first day of Ramadan, and if he did, everyone agreed it could not be the first day of the holy month. Subhanallah. I would now like to invite Sister Asifa Malik from the north to recite a mankabat in honor of the great Sultan al-Awliya. Sister Asifa.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے
امداد کن امداد کن، از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن. Sister Asifa Malik from North with the Mankabat. We mentioned the miracles when the great Ghaus al-Azam was a newborn. Even as a child, Sheikh Abdul Qadir was not like other children who spent their time in play. If he ever intended to join the other children in games, he would hear a voice that said, "Come towards me, O blessed one." And he would abandon the thought of playing and occupy himself in the remembrance of the Almighty Allah. When he was 4 years old, his mother sent him to a local madrasa in Jilan, where he studied for some years. And on his daily walk to the madrasa, he would be accompanied by angels in the form of bright figures walking ahead of him, saying, "Give way to the Wali Allah." Subhanallah. I would like to invite Sister Mamuna Umar to recite a mankabat in honor of this great Wali of Allah. میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام. ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار. اپنے منگتوں پر اقبال ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے. اسیروں کے حاجت روا غوث اعظم، فقیروں کے مشکل کشا غوث اعظم. میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام. ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں لاج یا غوث اعظم. میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام. ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. دل کی کلی کچھ آج کھلی ہے، آ پائیں گے خبر ملی ہے. ذرا دھیرے دھیرے آؤ، ذرا دھیرے دھیرے آؤ، ذرا دھیرے دھیرے آؤ، للہ کرم کماؤ. میں نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا، میں نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے. چوروں کو تو نے قطب بنایا، برسوں کا ڈوبا بیڑا تڑایا. جوں میں واسطہ نبی کا دوں، میں واسطہ نبی کا دوں، میں واسطہ نبی کا ملے صدقہ علی کا. میں نے
محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا، میں نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، میں نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا، میں نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. MashaAllah, that was Sister Mamuna Umar from the south with a manqabat in honor of Sheikh Abdul Qadir al-Jilani radiallahu anhu. He was renowned throughout the city and into the surrounding lands as a grand master and the source to which all yearning hearts must turn for guidance and illumination, guiding their hearts to the path of the divine love and divine inspiration. People would come to attend by foot, by horse, by mule, and by camel, and you could see 70,000 listeners standing in the circle in these meetings. In his gatherings, he would enjoin the people to do the good and to abstain from committing wrong. His advice addressed rulers, ministers, governors, judges, his disciples, and the common people. According to Ibn Kathir, the great historian, standing in the mosques, he reprimanded publicly the rulers who committed wrong, in the presence of all as witness and in his public speeches. He avoided any sort of political appointments, never feared anyone in his speech except God Almighty, and was unaffected by the reproach of anyone. I am honoured to now invite Sister Tasneem Babar, Dawah Secretary, MWL UK, who will be joining us for a speech in Urdu. Sister Tasneem. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء. محترمہ سسٹر سائقہ شاہین صاحبہ، جنرل سیکرٹری منہاج القرآن مملک یو کے، اور محترم سامعین و ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منہاج القرآن مملک یو کے زیر انتظام حضور تاجدار ولایت محبوب سبحانی شہباز لامکانی قطب ربانی سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں آن لائن اس خوبصورت پروگرام میں حاضری ہمارے لیے باعث شرف ہے. آپ کی ذات والا صفات اور آپ کی سیرت و تعلیمات پر لب کشائی کرنا محض حصول برکت اور نجات کا ذریعہ ہے، ورنہ ہم میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہ اولیاء وہ کہاں ہم کہاں. غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء. جس طرح اللہ رب العزت نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار اور سربراہ بنایا، اسی طرح اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے تمام اولیاء کا سردار اور سربراہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. کائنات نبوت و رسالت کے سردار و سربراہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کائنات ولایت و معرفت کے سربراہ غوث الثقلین سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے اعلان فرمایا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے. اب سربراہ کے بغیر کوئی ادارہ نہیں چلتا. کسی بھی ادارے کو چلانے
اور نظم اور ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے سربراہ ضروری ہے۔ اگر نماز ہی کو لیں تو جماعت میں ایک امام ہوتا ہے جو آگے کھڑا ہوتا ہے اور باقی لوگ اس کے پیچھے ہیں جو مقتدی ہیں، تو ایک سربراہ ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر نظم پیدا نہیں ہوتا، تو نظم کی ضرورت ہے سربراہی۔ اب جب حضور غوث پاک نے یہ اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، یہ کوئی خود نمائی اور خود ستائش نہیں تھی، بلکہ یہ نظم قائم کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے سربراہی عطا کی جا رہی تھی۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ پیغام پہنچا تو فوراً جواب دیا، رسپانس دیا، فرمایا بل علی راسی و عینی، فرمایا بلکہ میرے سر آنکھوں پر۔ کتنا خوبصورت جواب دیا کہ آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر آنکھوں پر بھی۔ آپ نے اس کو بڑا مانا جس کو اللہ نے بڑا بنایا۔ جس کو اللہ بڑا بنائے اس کو بڑا ماننا یہ عبادت سے بھی افضل ہے۔ سر تسلیم خم کر لینا یہ سجدوں سے بھی افضل ہے۔ شیطان کے پاس عبادت تھی، مگر اللہ نے جس کو بڑا بنایا اس نے اس کو بڑا ماننے سے انکار کر دیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یاد رکھیں جب کوئی بڑا ہوتا ہے اس کو کوئی بڑا بناتا ہے تو وہ بڑا بنتا ہے، لہٰذا اللہ جس کو بڑا بنائے اس کو بڑا ماننا ضروری ہے۔ شیطان نے صرف یہی غلطی کی کہ جس کو اللہ نے بڑا بنایا اس نے اس کا بڑا ماننے سے انکار کر دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بل علی راسی و عینی فرما کر سر جھکا دیا تو گویا پورے خطہ ہندوستان اور برصغیر نے سر جھکا دیا، جس کی برکت سے پورے خطہ میں حضور غوث پاک کی 11ویں پھیل گئی، 11ویں کو فروغ ملا، یعنی سب کو محبت غوث ملی۔ اتنی 11ویں بغداد شریف میں نہیں ہوتی جتنی ہندوستان اور پاکستان میں ہوتی ہے۔ اب جو عاجزی کرتا ہے اس کو اس کی جزا ملتی ہے۔ 11ویں حضور غوث پاک کی پھیلی اور سلسلہ طریقت خواجہ اجمیر کا پھیل گیا۔ اس خطے میں چشتی زیادہ ہیں، یہ غوث پاک کا فیض ہے۔ جس کو اللہ نے بڑا بنایا تھا اس کو بڑا مانا تو پھر ماننے والوں کو بھی اللہ نے بڑا بنا دیا۔ قادری ہو تو وہ بھی 11ویں مناتا ہے، چشتی ہو تو وہ بھی 11ویں مناتا ہے، سروردی ہو تو وہ بھی 11ویں مناتا ہے، اور نقش بندی ہو تو وہ بھی 11ویں مناتا ہے۔ تو جنہوں نے حضور غوث پاک کو بڑا مانا اللہ پاک نے ان کو بڑا بنایا، اور حضور غوث پاک کے والدین وہ بھی بڑے تھے۔ ان کا ملاپ کیسے ہوا، ان کا رشتہ کیسے ہوا؟ ان کا یہ رشتہ تقویٰ کی خیرات تھا، کسی اور نے کوشش نہیں کی بلکہ تقویٰ ان کے رشتے کی بنیاد بنا۔ تو پھر جو والدین ملے ہی تقویٰ کی بنیاد پر ہوں تو ان کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ بھی ولیوں کا سردار ہوگا۔ حضور غوث پاک کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی کا واقعہ مشہور ہے۔ انہوں نے بھوک کی شدت میں دریا میں بہتے ہوئے ایک سیب کو کھا لیا۔ اندر نور تھا، بس دل میں ایک کھٹکا کہ یہ تو حلال نہیں۔ عام آدمیوں کے لیے حلال ہے مگر ان کے لیے نہیں، کیونکہ مراتب سب کے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ ایک صحابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا، یا رسول اللہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، ما حاک فی نفسک، جو تیرے نفس میں کھٹکے وہ گناہ ہے۔ تو ان کے اندر تو پوری شریعت موجود تھی۔ سیب کے مالک کو ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے۔ 4-5 میل کی مسافت طے کرنے کے بعد ایک باغ میں پہنچے۔ باغ کے مالی کو وہاں پایا تو پوچھا مالک کون ہے؟ مالک کے پاس پہنچے تو اس کو کہنے لگے کہ خدا کے لیے مجھے بخش دیں، میں نے آپ کے باغ کا سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے۔ تو وہ بھی اللہ والے تھے، اس نے نوجوان کی جوانی دیکھی اور تقویٰ کا یہ عالم دیکھا تو فرمایا کہ سیب تو معاف کر دوں گا مگر ایک شرط ہے۔ اب جس کو پیٹ کے حلال کی فکر ہو وہ ہر آزمائش کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو سب سے بڑی فکر ہی یہ ہوتی ہے۔ انہوں نے شرط یہ بتائی کہ میری ایک بیٹی ہے،
دیکھیے وہ بزرگ بیٹی دینے کے لیے تیار ہو گئے محض نوجوان کا تقویٰ دیکھ کر. فرمایا میری ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے اور لنگڑی ہے، تمہیں اس سے شادی کرنا ہوگی. اب اس میں ایک آزمائش تھی کہ اس کو حلال کی کتنی فکر ہے. آپ نے فرمایا مجھے قبول ہے. جب نکاح ہوا تو آپ کمرے میں تشریف لے کر گئے تو دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. آپ فوراً واپس آئے اور کہنے لگے بابا جی وہاں پر تو کوئی اور لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. تو بزرگ انہوں نے پردہ اٹھا دیا اور فرمانے لگے کہ یہی تیری بیوی ہے بیٹا. میں نے اپنی بیٹی کو اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. بہری اس لیے کہا کہ اس نے آج تک اپنے کانوں سے کسی غیر محرم کو نہیں سنا. گونگی اس لیے کہا کہ اس نے اپنی زبان سے آج تک کوئی غلط اور حرام بات نہیں کی. اور لنگڑی اس لیے کہا کہ میری بیٹی آج تک کسی غلط کام اور حرام کام کی طرف چل کر نہیں گئی. محترم سامعین و ناظرین، دیکھیے شوہر کتنا عظیم اور پھر بیوی کتنی عظیم. دو عظیم ملے، دو پاک ملے، دو متقی ملے تو پھر جو وجود اس دنیا میں تشریف لایا آج دنیا اسے غوث العظم کے نام سے یاد کرتی ہے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. باپ وہ جس کو ایک سیب بھی اپنے پیٹ میں مشکوک روا نہیں، اور ماں وہ جو تقویٰ کی پیکر. اسی ماں نے بیٹے کو گھر سے حصول علم کے لیے بغداد روانہ کرتے ہوئے نصیحت فرمائی، اے عبد القادر کچھ بھی ہو جائے کبھی جھوٹ نہیں بولنا. یہ نہیں فرمایا کہ نماز روزہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ ان کو پہلے معلوم ہے کہ وہ تو پہلے ہی نہیں چھوڑتے، بلکہ پیدائش کے دن سے ہی رمضان کے روزے رکھے. والدہ نے نصیحت فرمائی، کیا نصیحت فرمائی کہ عبد القادر کچھ بھی ہو جائے کبھی جھوٹ نہ بولنا. وہ جگہ جہاں شرعاً جھوٹ بولنا جائز بھی ہو وہاں بھی جھوٹ نہیں بولنا، یعنی اپنے قول میں صدق کو ہمیشہ شامل رکھنا. اور دین تب آتا ہے جب پیٹ حرام سے پاک ہو اور منہ جھوٹ سے پاک ہو. ہمارے پیٹ بھی حرام سے پاک نہیں اور ہماری زبانیں بھی جھوٹ سے پاک نہیں، اس لیے ہمیں ہماری عبادتوں کا نور نصیب نہیں ہوتا. عقل حلال یعنی حلال کھانا اور صدق مقال یعنی بات میں سچا ہونا، یہ حضور غوث پاک کی تربیت کی بنیاد بنے. آپ کا یہ صدق مقال ہی تھا کہ جس کے باعث سفر بغداد کے دوران بہت سے ڈاکو آپ کے بچپنے کی عمر میں ہی آپ کے سچ سے متاثر ہو کر تائب ہوئے اور راہ راست پر آگے. بہت مشہور واقعہ میں وقت کی کمی کے باعث یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہوں گی. سن 488 ہجری میں پھر آپ سفر بغداد جو تھا آپ کا وہ بغداد پہنچے. سفر مکمل کر کے آپ کی عمر اس وقت 18 سال تھی. آپ بغداد تشریف لائے اور اس وقت کے شیوخ، آئمہ، بزرگان دین اور محدثین کی خدمت کا قصد فرمایا. اول قرآن کریم کے علم کو روایت و درایت اور تجوید و قرات کے اسرار و رموز کے ساتھ حاصل کیا اور زمانے کے بڑے محدثین اور اہل فضل و کمال اور مسند علماء کرام سے سماع حدیث فرما کر علوم کی تحصیل و تکمیل فرمائی، حتیٰ کہ تمام اصولی، فروعی، مذہبی اور اختلافی علوم میں علماء بغداد سے ہی نہیں بلکہ تمام ممالک اسلامیہ کے علماء سے سبقت لے گئے اور آپ کو تمام علماء پر فوقیت حاصل ہو گئی اور سب نے آپ کو اپنا مرجع بنا لیا. حصول علم میں آپ نے وہ مشقتیں اور جانفشانیاں اٹھائیں کہ جس کے تصور سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے حصول علم میں وہ سختیاں برداشت کی ہیں کہ اگر وہ پہاڑ پر پڑتی تو وہ
پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ریاضت و مشاہدہ کے دشوار مراحل بھی طے کرتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ 25 سال تک میں دنیا سے قطع تعلق کر کے عراق کے صحراؤں اور ویرانوں میں اس طرح گشت کرتا رہا کہ نہ میں کسی کو پہچانتا تھا اور نہ کوئی مجھے پہچانتا تھا۔ رجال الغیب اور جنات کی میرے پاس آمد و رفت رہتی تھی اور میں انہیں راہ حق کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ 40 سال تک میں نے فجر کی نماز عشاء کی وضو سے ادا کی، اور 15 سال تک یہ حال رہا کہ نماز عشاء کے بعد قرآن مجید اس طرح شروع کرتا کہ ایک پاؤں پر کھڑا ہو جاتا اور ایک ہاتھ سے دیوار کی میخ پکڑ لیتا۔ تمام شب اسی حالت میں رہتا حتیٰ کہ صبح کے وقت قرآن کریم ختم کر دیتا۔ 3 دن سے 40 دن تک بسا اوقات ایسا ہوا کہ نہ کھانے پینے کو کچھ ملا اور نہ ہی سونے کی نوبت آئی۔ 11 سال تک اب برج بغداد میں عبادت الہی میں مصروف رہے۔ اب خود فرماتے ہیں کہ میں 11 سال تک برج بغداد میں عبادت الہی میں مصروف رہا، حتیٰ کہ اس برج میں طویل قیام کے باعث لوگ اسے برج اجمی کہنے لگے۔ جب آپ نے علم کی تمام منزلیں طے کر لی اور مقام قطبیت پر فائز ہو گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے عبد القادر، اب مخلوق خدا کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں اگر مخلوق خدا کی طرف متوجہ ہوا تو میں اپنے حال سے کہیں غافل نہ ہو جاؤں۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ اے عبد القادر، تم مخلوق خدا کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو، تمہارا رب تمہارے حال کو بگڑنے نہیں دے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فاتح ولایت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خصوصی فیوزات سے آپ کو نوازا۔ حضور غوث پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بہت سے نور میری طرف چلے آ رہے ہیں اور مجھے اپنے گھیرے میں لے رہے ہیں۔ مجھے پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ سے جو فتوحات نصیب ہوئی ہیں، حضور ختمی مرتبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مبارک دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ ممبر بچھ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جلوہ افروز ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور غوث پاک کو طلب فرمایا اور فرمایا، بیٹے عبد القادر، تو واعظ و تبلیغ کا آغاز کر۔ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اجمی ہوں، میری مادری زبان فارسی ہے اور بغداد میں بڑے بڑے عربی دان اہل زبان فصحا موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں کیسے زبان کھولوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ پڑھا اور پڑھ کر 7 مرتبہ اپنا لعاب پاک حضور غوث پاک کے منہ میں ڈالا، آپ کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ کچھ پڑھ کر اپنا لعاب مبارک آپ کو عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سینے میں معرفت کے سمندر ابل پڑے اور ایسی زبان گویا ہوئی کہ ایک ایک مجلس میں 70 ہزار لوگ حاضر ہوتے، روحوں میں ہلچل مچ جاتی اور 70 جنازے اٹھ جاتے۔ انسانوں سے زیادہ کہیں روحیں، فرشتے اور جنات بھی آپ کے اجتماع میں حاضر ہوتے۔ آپ نے فرمایا، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السادہ من مولا الموالی، میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ مقام قطبیت پر فائز ہو گیا اور شہنشاہوں کے شہنشاہ یعنی رب العزت سے تمام تر نعمتیں اور کامیابیاں حاصل کی۔ ولایت کا آخری مقام قطبیت ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ تو طریق صدق آپ کی ولایت کا دروازہ ہے اور طریق علم آپ کی ولایت کا راستہ ہے، اور ہم لوگ مرتبہ علم کو ولایت کے ساتھ جوڑتے ہی نہیں، بلکہ جہالت کو ولایت میں جگہ دے رکھی ہے اور اپنے تئیں خود ساختہ تصورات بنا رکھے ہیں کہ علم کا ولایت میں کیا کام۔ اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کا قرآن پاک میں جو ذکر فرمایا ہے اور پہچان فرمائی ہے،
وہ یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اسے اپنی جانب سے خاص علم یعنی علم لدنی عطا فرمایا تھا. یعنی ایک ولی کی پہچان علم کی نسبت سے اللہ رب العزت کروا رہا ہے. حضور غوث پاک نے 40 سال بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر علم تقسیم فرمایا. 521 ہجری سے 561 ہجری تک باب الفتح میں علم تقسیم کرتے رہے. آپ ہر جمعہ، اتوار اور منگل کو خطاب فرمایا کرتے جو ہر خاص و عوام الناس کے لیے ہوتا. ہفتے کے 7 دن آپ علم پڑھاتے جس میں 13 مضامین پڑھاتے. 33 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. دوران خطاب 70,000 سے 1,00,000 افراد شامل ہوتے. اور آپ نے جو فرمایا کہ قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، یہ جو کرامت ہے اس کا طریق بھی علم ہے. اسی لیے آپ کو محی الدین کہتے ہیں. آپ نے کرامتوں سے دین کو زندہ نہیں کیا بلکہ علم سے دین کو زندہ کیا. 400 کاتبین قلم دوات لے کر بیٹھتے اور آپ کے علم کو لکھتے. امام ابن حجر اسقلانی نے فرمایا کہ آپ فقہ شافعی اور فقہ حنبلی دونوں پر فتویٰ دیتے تھے. کبھی استفتاء ایک دن بھی مؤخر نہیں ہوتا تھا. علم اتنا مستحضر تھا کہ تامل کرنے کی ضرورت نہ تھی. مشہور ہے کہ حضور غوث پاک تمام علماء عراق کے مرجع بلکہ تمام دنیا کے طالبان علم کے مرکز تھے. اطراف عالم سے آپ کے پاس لوگوں کے مسائل آتے. لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے جن کا جواب آپ بغیر تامل کے، بغیر مطالعہ کتب اور بغیر غور و فکر کیے صحیح اسی وقت لکھتے. بڑے بڑے متبحر علماء کو آپ کے خلاف ذرا سا بھی لکھنے یا کہنے کی مجال نہ ہوتی. ایک مرتبہ عجم سے آپ کے پاس ایک سوال آیا جس میں تحریر تھا کہ سادات علماء اس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ قسم کھائی ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت نہ کرے کہ افراد انسانی میں سے کوئی بھی کسی جگہ اس عبادت میں اس کا شریک نہ ہو تو اس کی بیوی پر 3 طلاق ہیں. اب بتائیے کہ یہ شخص کون سی ایسی عبادت کرے جس سے اس کی قسم نہ ٹوٹے. اس کا جواب لکھنے سے عراق و عجم کے تمام علماء عاجز ہو گئے. تو آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا. آپ نے فوراً غور و فکر کیے بغیر فرمایا کہ اس کے لیے خانہ کعبہ کو لوگوں سے خالی کروا لیا جائے. پھر یہ شخص تنہا طواف کرے، 7 چکر کرے تو اس کی قسم جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ خانہ کعبہ کا طواف اس وقت ایسی عبادت ہے کہ اس وقت انسانوں میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہ ہوگا. ایک دن آپ کے اجتماع میں کسی قاری نے قرآن کریم کی ایک آیہ پڑھی. آپ نے اس کی ایک تفسیر بیان کی، پھر دوسری تفسیر بیان کی، حتیٰ کہ حاضرین کے علم کے مطابق اس کی 11 تفسیریں بیان فرمائی. پھر دوسری تفاسیر بیان کرنی شروع فرمائی، حتیٰ کہ 40 تفاسیر بیان فرمائی، اور ہر تفسیر کی سند متصل اور دلیل، اور ہر دلیل کی ایسی تفصیل بیان فرمائی کہ اہل اجتماع غرق کے حیرت و تعجب ہو گئے. اس کے بعد فرمایا کہ اب قال کو چھوڑ کر حال کی طرف آتے ہیں. پھر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا. اس کلمہ توحید کا زبان سے نکلنا تھا کہ حاضرین کے دل میں اضطراب مجزن ہوا اور وہ جنگلوں کی طرف نکل گئے. ہر سال 3,000 طلباء آپ کے دستے مبارک سے سند فراغت حاصل کرتے. سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات میں اکثر آپ کے طلباء شامل ہوتے. آپ کے طلباء علم التوحید پھیلاتے، علم التصوف، علم الحدیث، علم الفقہ، علم العقیدہ پھیلاتے اور جہاد کرتے، پورے دین کی اشاعت کرتے اور دین کو زندہ کرتے. آپ کے اجتماع واعظ میں تمام اولیاء جو زندہ تھے وہ اپنے جسموں کے ساتھ، اور جو زندہ نہیں تھے وہ اپنی روحوں کے ساتھ موجود ہوتے تھے. اسی طرح آپ کی تربیت و تائید کے لیے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تجلی فرماتے تھے. اکثر اوقات حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کے اجتماع میں آتے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام کی جس ولی سے بھی ملاقات ہوتی تو وہ اسے آپ کے اجتماع میں حاضر ہونے کی نصیحت فرماتے، اور فرمایا کرتے تھے کہ جو اپنی کامیابی چاہتا ہے وہ اس اجتماع میں ہمیشہ اسے جانا چاہیے. روایت ہے کہ ایک روز آپ بیان فرما رہے تھے کہ اچانک
تو اچانک چند قدم ہوا پر اڑ کر فرمایا، اے اسرائیلی، ذرا توقف کرو اور ایک محمدی کا واز سنو۔ جب آپ اپنی سابقہ جگہ پر واپس آئے تو لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا معاملہ تھا۔ فرمایا کہ ابو العباس خضر علیہ السلام ہماری مجلس واعظ میں تیزی سے جا رہے تھے، تو میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ تیزی سے نہ جائیے، کچھ ہمارا بیان بھی سن جائیے۔ جب حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لاتے تو فرماتے، اے صاحبزادے، ہمارے ممبر پر بیٹھ جانے کے بعد حاضری میں دیر نہ کیا کرو، ولایت یہاں حاصل ہوتی ہے، اعلیٰ درجات یہاں ملتے ہیں۔ اے طلبگار معرفت ہمارے پاس آ، اے طالب بخشش تو بھی آ، اے اخلاص کے چاہنے والے ہفتہ میں ایک بار آ، اگر ممکن نہ ہو تو مہینہ میں ایک بار آ، اگر یہ بھی مشکل ہو تو سال میں ایک دفعہ، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک مرتبہ آ، اور 1000 ہاں نعمتیں لے جا۔ ایک عالم 1000 مہینہ کی مسافت طے کر کے میرے پاس آ، اے عالم 1000 مہینہ کی مسافت طے کر کے میرے پاس آ اور میری ایک بات سن جا، اور جب تو یہاں آئے تو اپنے عمل، زہد و تقوی اور ورع کو نظر انداز کر، تاکہ تو اپنے نصیب کے مطابق مجھ سے اپنا حصہ حاصل کر سکے۔ ہمارے اجتماع میں مقرب فرشتے، مخصوص اولیاء اور رجال الغیب اس لیے آتے ہیں کہ مجھ سے بارگاہ اقدس کے آداب و تواضع سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے ولی پیدا فرمائے ہیں وہ سب اگر زندہ ہیں تو اپنے جسموں کے ساتھ، اور اگر زندہ نہیں تو اپنی روحوں کے ساتھ ضرور میری مجلس میں آتے ہیں۔ علامہ شیخ ابن قدامہ المقدسی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی شخص کو آپ سے بڑھ کر دین کی وجہ سے تعظیم پاتے نہیں دیکھا۔ بادشاہ، وزراء اور عمراء نیاز مندانہ آپ کی بارگاہ میں آتے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خطبے کتابی شکل میں محفوظ کر لیے گئے، ان کے مطالعہ سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک شیخ کامل بآواز بلند حقیقت حال کا اظہار کر رہا ہے۔ اس کی نگاہ دوربین اور دل مہر میں اسرار ہے، کبھی پیار اور محبت سے سمجھاتے ہیں، نشیب و فراز سے آشنا کرتے ہیں، خیر اور فلاح کی دعوت دیتے ہیں، کبھی جلال کا عالم طاری ہوتا ہے تو للکارتے ہیں، سرزنش کرتے ہیں اور ڈراتے ہیں، اور راہ راست پر چلنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ آئیے اب حصول برکت کے لیے اور آپ کے فرمودات سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے چند فرمودات ان کا بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، حق تعالی نہ قول بلا عمل کو قبول فرماتا ہے، نہ عمل بلا اخلاص کو۔ وہ کوئی چیز بھی جو اس کی کتاب اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے موافق نہ ہو قبول نہیں فرمائے گا۔ پھر فرمایا، وہ عمل جس پر عمل نہ ہو، وہ علم جس پر عمل نہ ہو، اور وہ عمل جس سے نفع حاصل نہ ہو، اور وہ زندگی جو فائدہ نہ پہنچائے، ایسی ہے جیسے وہ مکان جس میں سکونت نہ ہو، اور وہ خزانہ جس کا پتہ نشان نہ ملے، اور وہ کھانا جو کھایا نہ جائے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، خالص اللہ کے لیے عمل کرو، نہ کہ اس کی نعمتوں کے لیے۔ ان لوگوں میں شامل ہو جو اس کی ذات کے طالب ہیں، تم بھی اس کی ذات کے طالب بن جاؤ تاکہ وہ تمہیں بھی کچھ عطا فرما دے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے کوئی دروازہ بھی بند نہ رہے تو اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، یہی ہر دروازے کی کنجی ہے، یعنی خوف خدا ہی ہر دروازے کی کنجی آپ بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تصوف کی بنیاد 8 خصائل پر ہے۔ وہ 8 خصائل آپ بیان فرماتے ہیں کہ سخاوت حضرت ابراہیم جیسی، سخاوت حضرت ابراہیم جیسی، رضا حضرت اسحاق جیسی، صبر حضرت ایوب جیسا، اشارات و مناجات حضرت زکریا علیہ السلام جیسے، غربت حضرت یحییٰ جیسی،
صوف کا پہننا حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا، اور سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی، اور فخر تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، عمل کے بغیر علم کا پڑھنا اور پڑھانا کیا فائدہ دے گا؟ اے عالم، اگر تو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو اپنے علم پر عمل کر اور لوگوں کو سکھا۔ پھر آپ نے فرمایا، فرائض سے فارغ ہوئے بغیر سنتوں کو ادا کرنا بے وقوفی اور سرکشی ہے۔ فرائض کے ادا کرنے سے پہلے سنتوں اور نفلوں میں مصروف ہو، اور جو شخص فرائض کو ادا کرنے سے پہلے سنتوں اور نفلوں میں مصروف ہوا تو وہ مقبول نہ ہوں گے بلکہ وہ ذلیل کیا جائے گا۔ ناظرین محترم، الحمدللہ آج کے دور میں حضور سیدنا غوث الپاک کے علوم MashaAllah, Jazakallah Sister Tasneem Babar for that wonderful speech which was beautifully delivered. Sheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu called on the people to correct themselves, to purify their hearts, and to dispel excessive love of the worldly life from their hearts. He urged them to fill their hearts with the love of Allah subhanahu wa ta'ala and of His Messenger and His saints. He called on the people to break their attachments to this world and dependence on those who are enslaved by it, and to turn themselves with their whole hearts to the sustainer of the worlds, Allah Almighty, seeking His good pleasure, His guidance, and His mercy and forgiveness. I would like to once again invite Sister Asifa Malik to join us for salam in the court of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا، اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، سبز گنبد کی ان بہاروں کو دل ہمارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ حضور کے گیسو، اللہ اللہ حضور کے گیسو، بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو جس سے معمور ہے فضا ہر سو، جس سے معمور ہے فضا ہر سو، وہ نظارے سلام کہتے ہیں،
ہے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ ذکر تھا آخری مہینے کا، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا۔ حاجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا، بے سہارے سلام کہتے ہیں۔ اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ سبز گنبد کی ان بہاروں کو، سبز گنبد کی ان بہاروں کو، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ السلام ہے سبز گنبد کے مکین، السلام ہے رحمت للعالمین، السلام ہے گلشن وحدت کے پھول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ Jazakallah Sister Asifa for the beautiful salam. May Almighty reward you and all the sisters who took part in today's program. And may He also reward those sisters taking the time to join us live. May Allah Almighty allow us to continue in His obedience by following the beloved Prophet ﷺ and following the friends of Allah. And may Allah Almighty bless us all with success in this world and the next through our love of His awliya. Ameen. Thank you to everyone for joining us today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.